बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, हम पिछले 5-6 माह से 72 न्यूज़ पर मुख्तलिफ देहातों में जो वेलफेयर कमेटियाँ काम कर रही हैं उनके साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हर प्रोग्राम में हम ये इसलिए बताते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि वेलफेयर के काम हो रहे हैं, ज़िला मंडी बहावलदीन को फलाई बनाना है और ये सारे काम अपनी मदद आपके तहत हो रहे हैं। जितनी भी वेलफेयर कमेटियां काम कर रही हैं, चाहे वो किसी भी गांव में हैं, उनमें जो मरकजी किरदार है वो है ओवरसीज भाइयों का, जो दरियाए गैर में मेहनत कर रहे हैं, वहाँ कमाई करने के लिए आए हैं। उसी कमाई से वो कुछ हिस्सा जो है वो अपने गांव की फलाह के लिए खर्च कर रहे हैं। और हर गांव में कमो बेश जो मेंबरान हैं हर कमेटी के साथ ओवरसीज, वो लगभग 100 से ऊपर हैं। मुख्तलिफ चंदे की लिमिट्स रखी हुई है अपनी अपनी कमेटियों ने, और उसी चंदे से जितने भी वेलफेयर के काम है, खा वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो या गलियों और नालियों की सफाई का हो, सभी अखराजात जो हैं वो ओवरसीज की मदद से दिए जा रहे हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि वो ओवरसीज जिन्होंने अभी तक अपने गांव में वेलफेयर कमेटियां नहीं बनाई, प्लीज वो भी पीछे ना रहें, वो भी अपना हिस्सा इसमें जरूर डालें ताकि उनके गांव में भी रफाई काम जो है वो शुरू हो सके। आज जिस कमेटी के साथ हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसका नाम है ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट ढोकनामा लोक। इनके साथ हमने कल भी प्रोग्राम किया था, लेकिन उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज फिर हमारे साथ इसी ट्रस्ट के बानी मेंबरान हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ हैं जनाब तलत शहबाज साई साहब, उसके बाद हमारे साथ हैं जनाब ममरेज मेहंदी साई साहब, और हमें ज्वाइन किया है जनाब आफ्ताब अहमद साई साहब ने भी। अपने मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ देर तक हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब, क्योंकि नासिर अब्बास तारड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ ट्रस्ट के सरपरस्त हैं। उन्हीं की सरपरस्ती में हमने ये प्लेटफॉर्म जो है इस पर मुश्तरका जदोजहद का आगाज किया है, और इस जदोजहद का मकसद जिला मंडी बहावलदीन में तमाम देहातों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस में जितने लोग भी शामिल हैं वो काबिल तारीफ हैं, वो हीरो हैं मंडी बहावलदीन के, क्योंकि वो अपने पैसों से अपने आबाई गांव को खूबसूरत बनाने की तरफ रवां हैं। अब बढ़ते हैं ढोकनामा लोग की तरफ। सबसे पहले मैं आऊंगा जनाब आफ्ताब अहमद साई साहब की तरफ। आफ्ताब अहमद साई साहब, ये कमेटी बने हुए तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं। आप चूंकि ढोकनामा लोक में होते हैं, आप वहाँ की जो हकीकत है उसको बेहतर बता सकेंगे। इस कमेटी की जो कारकर्दगी है अब तक, उस पर आप किस हद तक मुतमिन है, और गांव के लोगों की उसके बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुर्रऊफ गोंदल साहब और 72 न्यूज मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, हम मई से ये जो हमारी वेलफेयर ट्रस्ट ढोकनामा लोक है ये स्टार्ट हुई है। मई में मेरा ख्याल है कोई 40-45 लोग थे इसमें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 125 लोग हो गए हैं। पहला जो हमारे कोई हमने ये टारगेट रखा था जी, हम वाटर प्लांट लगाएंगे अपने गांव में, क्योंकि पानी का यहाँ पे मसला है, पूरे मंडी बहावलदीन में ही मसला है, लेकिन हमारे गांव में चूंकि ये मसला था तो हमने ये कोशिश की कि जी ये इसको पानी के प्लांट, फिल्टर प्लांट लगाए जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 3 मतलब हमारे बड़े भाइयों ने, ये तलत शहबाज साई साहब भी उसमें शामिल हैं, साथ जफर अरफात साहब हैं। आपकी हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है, आपने हमें इसमें काफी गाइडलाइन दी, आपकी तरीरों से हम काफी मुतासर हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में इस वक्त 3 फिल्टर प्लांट चल रहे हैं और चौथे की भी तैयारियां हैं इंशाल्लाह। उसकी पैसे आ चुके हैं, डोनर ने पैसे समझे ऐलान कर दिया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में समझे स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा सफाई का बड़ा इशू था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सिस्टम अब बन गया हुआ है कि परमानेंट हमने लोग रखे हुए हैं यहाँ पे, और गांव की डेली बेसिस पे सारी नालियां और गलियां जो हैं उनमें झाड़ू भी दिया जाता है, और नालियों की भी बड़ी अच्छे तरीके से सफाई की जा रही है। उसके अलावा पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के तावन के साथ हमारे गांव में मेडिकल कैंप लगा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी कामयाब रहा था। तकरीबन 1500-1600 लोग जो हैं वो उस दिन उसमें चेक हुए थे, जिनके टेस्ट भी हुए थे और मेडिसिन वगैरह भी उनको दी गई थी। उसके अलावा शजरकारी की है, अभी वो स्टार्ट ही है। लाइटिंग जो है वो हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतनी हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट की मैं बात कर रहा हूँ
کہ آپ کو ہمارے گاؤں میں کوئی ایک کونا بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ آپ کو کوئی اندھیرا ہو، یا رات میں گلیوں میں آتے جاتے ہوئے کسی قسم کی ہمیں اب کوئی پرابلم نہیں ہے، اتنی اچھی لائٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ صحت ہے، تعلیم ہے، ان کو کیونکہ بنیادی طور پہ صحت کو، تعلیم کو اور مستحقین کی مدد کو، یہ 3-4 پوائنٹ جو ہے یہ ایجنڈے میں رکھے گئے تھے۔ جو ہمارے گاؤں میں بچے جنہوں نے 2-3 سکول ہے، ایک ہائی سکول ہے، پرائمری سکول ہے، گرلز سکول ہے، ان میں جنہوں نے بھی پوزیشنیں لی تھی ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، انہیں انعامات دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ بہت بڑا تھا، یہ دوبارہ سے مطلب سمجھے کہ یہ سارا کلیئر ہو گیا۔ بس ابھی سمجھے کہ ہمیں ڈسپینسری وغیرہ کی ضرورت ہے، لیکن جو جتنا جذبہ ہے ان بھائیوں کا، اور جتنی مطلب سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے ڈونیشن دیے ہیں، اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ فگر ایگزیکٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن تقریباً 70 لاکھ تقریباً 7-8 مہینوں میں ہم نے پیسے جمع کیے ہیں، اور جس میں سے سمجھے 60 لاکھ جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے اوپر لگا ہے۔ جو 7 مہینے یا 8 مہینے پہلے ہمارے گاؤں میں بندہ آیا تھا، وہ اگر آج آتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کہے گا کہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یعنی اس کمیٹی کی وجہ سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب ڈھوک نمالوک میں تبدیلی آئی ہے، جس نے پہلے دیکھا تھا اور اب دیکھے گا وہ یقیناً اس میں فرق محسوس کرے گا، جو کہ بہت مثبت چیز ہے۔ ممریز مہدی صاحب، آپ اس کمیٹی کے آغاز پر آپ نے بڑی محنت کی ہے، میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھتا رہا ہوں، آپ نے گلیوں اور نالیوں کی صفائی جو ہے وہ دن رات کوشش کر کے شروع کروائی تھی، اور یقیناً آپ ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے میں گئے تھے۔ ایک تو وہ بتائیے کہ اس وقت لوگوں کے کیا تاثرات تھے اور آپ کے کیا جذبات تھے۔ اس کے بعد یہ بھی بتائیے کہ گاؤں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو بالخصوص جو ہے وہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیئرمین کے الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اور قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کام کو کیسے آگے بڑھایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرؤف بندر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم، اور ٹرسٹ کے جتنے ممبران ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی بھائی جان، جب شروع میں میری ڈیوٹی لگائی گئی، سب بھائیوں نے مشاورت سے میری ڈیوٹی لگائی، تو کچھ بھائیوں نے مجھے پرسنل نمبر پہ کال، تو ان میں ایک کا جو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، اس بھائی نے مجھے فون کیا کہ بھائی جان ہم کچھ دن بعد عید تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم اپنے بچوں کو پیسے نہیں بھیج رہے ہیں، کمیٹی میں چندہ دے رہے ہیں، تو پلیز ہمارے پیسوں کا ضیاع نہیں کرنا۔ تو میں نے ان کی بات کو، کہ میں خود اوورسیز ہوں، مجھے معلوم تھا، اس لیے میں نے اسی دن سے نیت کر لی، کر لیا کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا 1 روپیہ بھی ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ اور میں نے دن رات محنت کی، اور جتنے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں سب نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور تقریباً ہر جگہ پہ میں گیا ہوں، اور ہر بندے نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے، اور کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے الحمدللہ سے۔ اور چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میرے ساتھ کسی بندے نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اور ایک اللہ مثال ہے یہ۔ اور میں اتنا خوش ہوں، میں اپنے نویں لوگ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، جس میں میرے سینئر ممبران نے بہت تعاون کیا، جس میں فرد صاحب ہیں، منشا صاحب ہیں، ظفر عرفات صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، اور خالد سائی صاحب ہیں، کافی ممبران ہیں جن میں آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ تو میں سب جو ہے نا، سب بھائیوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، بہت زیادہ، جتنا میں کہوں سب سے زیادہ تعاون سب بھائیوں نے کیا ہے۔ تو باقی جو ہے نا الحمدللہ سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ کافی کام جو ہے نا ہم کر رہے ہیں، جس میں یہ پہلے آفتاب بھائی نے بتایا لائٹنگ ہے، شجر کاری ہے، ٹھیک ہے، ہماری کمیٹی جو ہے نا بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ تو طلعت بھائی جو ہیں، انہوں نے ہر پلیٹ فارم میں میرا ساتھ دیا ہے، میری حوصلہ افزائی کی ہے، اور مجھے
ہر پلیٹ فارم میں تعاون کیا اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ مطلب مجھے ساتھ آگے لے کے آیا. ٹھیک ہے, میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری اوورسیز ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری ڈیوٹی لگائی. تو گاؤں کے لوگوں میں بہت زیادہ جذبہ ہے, بہت زیادہ جذبہ ہے. اور کچھ شروع میں ہم نے جو ہے نا جب کام شروع کیا تو کافی جگہ پہ میرے ساتھ جو ہے نا جب میں نے خود کام کیا ہے اور پورے گاؤں کے لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, جس میں ہم نے سڑک کی مرمت کی ہے اپنے ہاتھوں سے خود کی ہے اور مسافر خانے ہیں ان کے لیے کام کیا اور پھر جوک در جوک ہمارے ساتھ لوگ ملتے گئے ہیں. سب لوگوں نے یہ بہت جو زیادہ آپ نے نیکی کا کام شروع کیا ہے, جو رفائی کام شروع کیا ہے, یہ کرتے ہوئے آپ کے اپنے کیا جذبات تھے؟ آپ کو فخر محسوس ہو رہا تھا؟ آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ عزت والا کام ہے؟ جی بالکل, مجھے فخر محسوس ہوتا تھا. اس سے زیادہ میرے لیے فخر کی کیا بات ہے کہ گاؤں کا ہر بندہ میرے مطلب میرے ساتھ تعاون کر رہا تھا, میرے ساتھ پیار محبت کر رہا تھا. اس سے زیادہ میرے لیے اور فخر کی کیا بات تھی؟ کوئی جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں کا ہے, فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے نے اتنا پیار دیا ہے کہ میں بار بار بھی شکریہ ادا کروں تو وہ بھی کم ہے. سب بھائیوں نے بہت زیادہ میرے اچھا, ساتھ اب تعاون. طلب شباشاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. طلب شباشاہ صاحب, یہ صفائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ, لائٹس, اس پر تو ہم ہر روز باتیں کرتے رہتے ہیں. چونکہ ڈھوکنما لوگ اس وقت ایک پیج پر ہے, برادریزم سے بالا تعلق سبھی اس اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سب جو ہے وہ باہمی بھائی چارے سے, باہمی مشاورت سے اپنے گاؤں میں اس پلیٹ فارم سے سارے رفائی کام بھی کروا رہے ہیں. لیکن یہ بنیادی کام ہے, اب ہمیں ان کاموں سے آگے بڑھنا چاہیے. تو کیا آپ کے گاؤں میں یہ ایک لفظ جو ہے نا, میں اکثر سوشل میڈیا پہ لکھتا رہتا ہوں, ایک لفظ ہے شریکاں. اس لفظ نے ضلع منڈی باولدین کو صحیح معنوں میں مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے. ہر کوئی صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے یار میں نے فلاں کام تو کرنا ہے لیکن شریک کیا کہیں گے, یار میں نے شادی کرنی ہے لیکن اگر میں اس سٹینڈرڈ پہ نہ پہنچ سکا تو شریک کیا کہیں گے. اس لفظ جو شریک ہے, اس نے پورے ضلع منڈی باولدین کے جو وسائل ہیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ جو ہے وہ شریکوں کو خوش کرتے کرتے خود اپنی ساری چیزیں ادھر ہی چھوڑ کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈھوکنما لوک میں جب سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں تو مل کر کوئی ایسے لائعمل بنایا جائے, ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے یہ شادی بیاہ پر جو غیر اسلامی رسمیں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے, فوتگی پہ جو رسمیں فضول رسمیں ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی مشترکہ لائے عمل اپنایا جائے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ ڈھوکنما لوک میں ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں گوندر صاحب, کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہر چیز ممکن ہے. جب 1400 سال پہلے لوگ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, خانہ کعبے میں قربانی دیتے ہوئے دکھاوا کرتے تھے, لمبی لمبی خون کی لکیریں لگاتے تھے, تو اس وقت بھی تو تبدیلی آئی گئی نا, لوگوں میں چینج آئی. قبیلی نظام تھا وہ ختم ہوا تو ایک عالمگیر نظام نے اس کی جگہ لی. تو یہ تو گاؤں کی سطح پر آپ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کمیٹیاں آپس میں مربوط نظام قائم کریں گی تو میرے حساب سے پورے ضلع میں یہ تبدیلی آ جائے گی. اپنے گاؤں میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے, انشاءاللہ وہ اس پہ کام کر رہی ہے. جو برادری لیول پہ بنائی گئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم پہلے بھی ہم نے کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں گوشت وغیرہ خودکی پہ دینے پہ, تو آگے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی رسمیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اصل میں پرابلم ہے بہمی بھائی چارہ, بہمی آپس میں جو بات چیت ہے, ایک اعتماد کا فقدان ہے, وہ ختم ہو جائے, اعتماد بحال ہو جائے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. گوندر صاحب مجھے تو ایسا نہیں لگتا. اس دفعہ جو میں 2 سال پہلے گیا تھا, وہ جو حالت تھی گاؤں کی, اس میں جو اب تبدیلی آئی ہے نا, یہ تو ایک خواب کی طرح ہی ہے. اب یہ جو 125 لوگ آپس میں جائیں, آپس میں ملے ہیں, جن کا آپس میں رابطہ بحال ہوا ہے. دیکھو کب کا ممریز بھائی کب کے سوریا تھے,
آج تک میرا ملاقات ہی نہیں ہو پائی. لیکن آپ کے اس سوشل ورک نے, اس سوشل نیٹ ورک نے ان لوگوں کو آپس میں لایا, آپس میں ڈسکشن کرنے کے لیے ان کو موقع فراہم کیا. تو آج کل دیکھ لو کہ کس طرح آپس میں بھائی چارہ بڑھ رہا ہے, دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ایک بندہ بات کرے گا اور انشاءاللہ تعالی دوسرے کونے تک اس پہ عمل ہوگا. بہت خوب. افطار سائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے, کچھ مل کر گاؤں میں مشترکہ طور پر اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس کوشش کا آغاز کیا جائے تو کامیابی ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل گوندل صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, انشاءاللہ اس میں کامیابی ممکن ہے, اور اس میں ہم 50% کامیاب ہو چکے ہیں. جو ہمارے چاچو منشا صاحب ہیں, الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسے بہت اچھے طریقے سے لیڈ کیا ہے, اور جو کچھ چھوٹے موٹے معاملات بنتے ہیں ان کو بڑے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کا, پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کا, ناصر عباس تارڑ صاحب کا. آپ نے ہمیں پروموٹ کیا, آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. گوندل صاحب آپ نے اسپیشل ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں موٹیویٹ کیا, اور ہم آپ کی تحریروں سے متاثر ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ انشاءاللہ پورے کا پورا گاؤں 80% ایک پیج پہ آ چکا ہے, اور جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہوں گے اور ہم ایک پیج پہ آئیں گے. اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں جب ہم ایک پیج پہ ہوں گے تو ہمارے لیے انہیں حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مبریز صاحب, آپ کے خیال میں لوگ جب آپ رفائی کام کرتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے بڑی تنقید کی جاتی ہے, لوگ مختلف چیزوں کو موضوع بحث بنا دیتے ہیں کہ اس میں فلاں جو ہے وہ فلاں فائدہ لے جائے گا اور فلاں جو ہے فلاں فائدہ لے جائے گا. کوئی مذہبی لحاظ سے بات کرتا ہے تو کوئی سیاسی لحاظ سے بات کرتا ہے, کوئی برادری کو اس میں لے آتا ہے کہ جی فلاں برادری ہے, اگر وہ اسی طرح یہ کام کا سلسلہ چلتا رہا تو ان کو فائدہ ہوگا. ان ساری چیزوں کو آپ ڈوگنما لوگ میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سب چیزیں, یہ سب خدشات اور تفاضات ختم کرنا ممکن ہے اور ایک پلیٹ فارم سے اس جدوجہد کو مزید تیز کیا جا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ کیوں نہیں گورنر صاحب, جو ہے نا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ختم ہو گیا ہے, اور جو کچھ تھوڑا بہت مسٹیک ہے انشاءاللہ وہ ہم کور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کور ہوگی. ہم سب بھائی ہیں, اور اس پلیٹ فارم سے میں سب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا سب بھائی انشاءاللہ جو ہے نا وہ مل جل کے کام کریں, اور بھائی جان انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں مذہبی, انشاءاللہ کوئی نہیں, ہمارے ساتھ ہمارے امام مسجد ہیں حافظ محمد حسین صاحب, وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. ہمارے قاری اعجاز صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے اور کرتے ہیں. اور باقی جو سیاسی باتیں ہیں وہ چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ سیاست جو ہے ہم پہلے آلریڈی کر رہے ہیں, یہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور ہمیں محسوس بھی نہیں, کیونکہ ہم نے صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہمیں کوئی مقصد اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہیں انشاءاللہ ہم صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کریں گے, برادری سسٹم سے ہٹ کے کریں گے, ٹھیک ہے. ہر کام جو ہے نا وہ بھائی چارے سے کریں گے انشاءاللہ. ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نا, اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم ایسا ماحول بنائیں گے جیسے بھائی تعالیٰ صاحب بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک بات کرے گا اور وہی سب کی بات ہوگی. تو چھوٹی موٹی جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, بھائی کا آپس میں تھوڑا بہت مسٹیک ہو جاتی ہے, یہ عام چھوٹی باتیں ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا ہم ان سے اوپر نکل گئے ہیں. جو آپ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے انشاءاللہ ہم ان باتوں سب سے اوپر نکل گئے ہیں, اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہمارا گاؤں ایک ضلع منڈی بہت دن میں نہیں, انشاءاللہ پورے پنجاب میں فرسٹ نمبر پہ ہوگا انشاءاللہ. آپ جیسے ہمارے ساتھ یہ بڑے بھائی ہیں نا, سب تعاون کر رہے ہیں, جیسے آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, ایک مثالی گاؤں ہوگا, اور ہر طرف انشاءاللہ ڈوگنوا لوگ کا نام ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈوگنوا لوگ کی مثالیں آپ پورے ضلع منڈی باؤندین میں دی جا رہی ہیں, اور آپ کے جو کام ہیں ان کی ہر بندہ تعریف کر رہا ہے. ابھی تک جو کام میری نظر سے گزرے ہیں, جو کل کے پروگرام میں بھی دوستوں نے بتایا ہے, آپ نے لائٹس بھی جو ہیں ان کو بھی مکمل کر لیا ہے,
اس کے بعد آپ نے گلیوں کی مرمت کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے، صفائی ویسے ہی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ماشاءاللہ چالو ہیں، اور جو بھی رہتے ہیں وہ بھی یقیناً لگ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ڈونر ہیں۔ لیکن اب میں طلعت شہباز صاحب سے پوچھوں گا، یہ کام جو بنیادی ہیں یہ تو چلتے رہیں گے اور یہ ہر گاؤں میں ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ویلفیئر کمیٹیاں وہ ہو رہی ہیں، آپ اس سے آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہیلتھ کے شعبے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تعلیمی شعبے میں آپ کے کیا کوئی پلان آپ نے بنایا ہے کہ ہمیں تعلیم کے شعبے میں کام کرنا ہے، یا بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنا ہے، تاکہ لوگ بھی جو ہے وہاں سے بھی افیسر پیدا ہوں، وہاں سے بھی سی ایس ایس کرنے والے بچے پیدا ہوں؟ اس سلسلے میں پلیز اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گوندر صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے جس دن آپ نے یہ شمع روشن کی تھی ہم دونوں ہی تھے، ہم نے مشورہ کیا کہ ہم ایک پلانٹ لگواتے ہیں، یہ پیج بناتے ہیں، تو دیکھ لو ابھی تو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تو یہ کس طرح کا تناور درخت بن گیا ہے۔ تو لوگوں کا جذبہ، لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن اتنی زور شور سے ہے کہ مجھے تو اس کا فیوچر بڑا ہی شاندار لگ رہا ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں جائیں تو ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے نا جیسے یورپ کے کسی گاؤں میں آ گئے۔ ہم سے متاثر ہو کے ڈوکھا صاحب نے بنائی، آج انہوں نے بھی 4000 پودے لگائے، شجر کاری کی ہے، اللہ نے اس کو پروان چڑھایا، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ماحول جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی بات ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے بچوں کو پروموٹ کیا، ان کو انعامات سے نوازا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پچھلے دنوں اے سی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ کی کمیٹیاں وہاں دوائیوں کا بندوبست کریں تو 24 گھنٹے ڈاکٹر کی جو ہے نا وہاں کی موجودگی اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو میں تو میری ذاتی رائے ہے وہ، میں تو اس حق میں ہوں کہ جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ان کو جو ہے نا مضبوط کرنا چاہیے، ان کے جہاں جہاں خامیاں ہیں ان کو دور کریں، اسکولوں میں جہاں خامیاں ہیں، جہاں ان کو ہماری سپورٹ چاہیے وہاں سپورٹ کریں تاکہ بچے اچھے طریقے سے وہاں سے ایجوکیشن حاصل کریں۔ ہم کوئی متوازی نظام نہیں بنانا چاہتے، نہ ہی ہمیں بنانا چاہیے، ہمیں اسی نظام کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کروانا چاہیے۔ ہمیں یہاں سے دیکھ کے، ہم سے یہاں سے سیکھ کے وہاں کے نظام کی خامیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اس میں بہتری لانی چاہیے، اور اس میں بہتری اسی طرح آئے گی جس طرح ممرین بھائی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ چھوٹی سی شمع روشن کی تھی اپنے گاؤں میں کی، ہم وہاں سے متاثر ہوئے، آپ سے مشورہ کیا، ہم 2 لوگ تھے، ایک ہفتے میں وہ 22 لوگ بن گئے، دوسرے ہفتے میں وہ 40 ہو گئے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی جب یہ ماحول صاف ستھرا بنے گا، پھر یہ جو آپ نے پرپوزل رکھی ہے اس کو آپ لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو اسی نظام میں بہتری آئے گی۔ اور ایجوکیشن میں جب یہ آپ بچوں کو وظائف دیں گے تو اس سے بچے پروموٹ ہوں گے، اسی نظام میں سے سی ایس ایس کر کے نکلیں گے۔ دیکھیں آپ 85 میں ہمارا سکول بنا تھا، اس وقت تک تو ہمارا صرف پرائمری سکول تھا، کوئی ایجوکیشن کا نظام نہیں تھا۔ اس کے بعد کتنے لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے وہاں سے پڑھا، ترقی کی، دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے۔ تو اگر ہم انہی اداروں کو مضبوط کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، تو انہی میں سے انشاءاللہ تعالی وہ بچے پیدا ہوں گے جو سی ایس ایس بھی کریں گے اور فوج کی کمانڈ بھی سنبھالیں گے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی ہے۔ میرے خیال میں جتنے بھی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارم سے کچھ ایسے پروگرام کا بھی انعقاد کرنا چاہیے جہاں بچوں کو بلایا جائے، جہاں کوئی موٹیویشن لوگوں کو دعوت دی جائے، جو بچوں کو موٹیویشن دے، بچوں کو تعلیم کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دے تاکہ بچے جو ہے ان کا جذبہ بڑھے اور ان کی ذہن سازی ہو۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، ویلفیئر کے کاموں کے ساتھ ساتھ آنے والی نسل کے لیے بھی ساتھ ساتھ کچھ کرتے جانا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس مقصد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس قافلے میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے گاؤں میں
100 रुपया भी किसी से लेना मुमकिन नहीं था, लेकिन आज लाखों के हिसाब से उसी गांव के लोग उसी गांव पर पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यही वो शऊर है जिसको उजागर करना है हमें, और यही वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। इनको हमने प्रमोट करना है। जब ये आगे आएंगे तो इंशाल्लाह मसाइल जो है वो काफी हद तक हल हो जाएंगे। नासिर अब्बास तारड़ साहब, अगर आपने हमें ज्वाइन किया है तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम ढोकनुमा लोग के साथ प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप भी इसमें अपने ख्यालात का इजहार करें। असद अब्बास जाफरी साहब प्लीज चेक कीजिए, अगर नासिर अब्बास तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है तो ठीक है। जी, मेरा ख्याल है अभी तक नासिर अब्बास तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया। आपकी कारकर्दगी माशाल्लाह मिसाली है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। छोटे मोटे मसाइल गांव में बरादरी लेवल पे ये मामूली बात है, लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए कि ये काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए किया जा रहा है। इसमें किसी का कोई जाती मुफाद नहीं है। कोई इसमें 100 रुपया दे रहा है तो भी वो उतना ही अहम है जितना लाखों देने वाला है। इसमें नीयत देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि कौन कितने पैसे दे रहा है और कौन किस बरादरी से है। क्योंकि जब इस प्लेटफॉर्म पे सभी इकट्ठे हुए हैं तो वो सारी ये बातें भूल कर इकट्ठे हुए हैं कि मैं कौन हूँ और फलां कौन है। उनके सामने एक ही मकसद था कि हमने ढोकनुमा लोग को संवारना है और ढोकनुमा लोग को हमने आगे लेकर जाना है, जिसमें माशाल्लाह आप सभी कामयाब हुए हैं। इसके लिए जितने भी आपके मेंबरान हैं उनको खराज तस्लीम पेश करना चाहिए। ममरेज मेहंदी साई साहब, आप ये बताइएगा कि अभी तक आप बता रहे थे कि आपके 125 के लगभग मेंबरान हैं, तो जो लोग अभी तक इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बने उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको आप जरा ये बताइए कि मैं इस कारवां में शामिल हूँ, यही फलाह का रास्ता है, यही भलाई का रास्ता है। जी, मेरा तमाम जो ढोकनुमा लोग के ओवरसीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आए हमारा साथ दें। इस प्लेटफार्म से सब कुछ मुमकिन है और इंशाल्लाह जितने 125 हमारे मेंबर हैं, इंशाल्लाह मजीद जो है ना इसमें बेहतरी आएगी। और जितनी मेहनत से हमने काम किया है सब ने मिल के, हर मेंबर, क्योंकि हर एक का मैं नाम नहीं ले सकता, हर मेंबर पूरे जज्बे के साथ काम कर रहा है, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है। जहाँ जिसकी जरूरत होती है वहां वो पहुंचता है। और इसको सामने देखते हुए इंशाल्लाह हमारे साथ लोग आएंगे और हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आए हमारा साथ दें और ओवरसीज इंशाल्लाह वेलफेयर जो है ना वो एक मिसाली वेलफेयर बने। अच्छा, आपके गांव में अफ्तार साहब आप ये बताइएगा कि आपके गांव में भी जैसे हर गांव में सीवरेज का मसला है, पानी की निकासी का मसला है, आपके गांव में भी यकीनन ये मसला होगा। और बड़े गांव में जो है बाज तकरीबन हर गांव में छप्पड़ होता है जहाँ सभी पूरे गांव का पानी जाता है। तो इस सिलसिले में आपने कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग की है कि आप निकासी के हवाले से क्या करने का इरादा रखते हैं? यहाँ जो छप्पड़ की जगह है उसको अगर आप सब मशावरत से पार्क की शक्ल दे दें ताकि वहाँ जो गांव के बच्चे हैं, माए बहनें हैं, वो वहाँ बैठे, वहाँ सर सब्जो शदाब सब्जा हो, पौधे हों फूलों वाले, इस तरह के। इस सिलसिले में आपने कोई प्लानिंग किया सर? सर तकरीबन पिछले 1 महीने से इस पे मशावरत जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा और अगर हम डिस्पेंसरी वहाँ पे बनाना चाहें तो वहाँ पे वो भी बन सकती है। और इंशाल्लाह कम्युनिटी सेंटर बनेगा, कोई एकेडमी वगैरह बनाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि हमने अपनी अगली नस्ल को तैयार करना है। और अगली नस्ल हमारी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें उनको मोटिवेट करना है, मैं पिछले दिनों एक टीचर है हमारे, उनको मिला, उनकी इजाजत के लिए गया था, तो वो ये कह रहे थे कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे 3री और 4थी क्लास के, वो भी ये कह रहे होते हैं कि हमने डंकी लगानी है। तो हमें उन्हें मोटिवेट करने की सख्त जरूरत है कि हमने डंकियां नहीं लगानी, हमने यहाँ पढ़ना है और हमने अपने मुल्क को चलाना है। असल में हमारा निज़ाम तालीम जो है उसका पता है उसमें खराबियां हैं और खराबियों को दूर करने की जरूरत है। हुकूमत की तरफ से भी वो चीजें हमें प्रोवाइड नहीं की जा सकी जो बच्चों की जरूरत है। जो ये तालीमी ढांचा हमारा जो है उसमें काफी काम करने की जरूरत है और इस ढांचे में जितनी भी खामियां कमजोरियां हैं वो हम अपनी मदद आपके तहत ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के मुआशी हालात भी इस चीज की इजाजत नहीं देते कि वो हर जगह हर किस्म की सहूलियात जो है वो मुहैया करें। बेशक उनका ये फर्ज है,
ہمیں جوائن کیا ہے جناب ناصر عباس تارڑ صاحب نے. ناصر عباس تارڑ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ میں سے سبھی ان کو جانتے ہیں. ان کی ساری زندگی جو ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں گزر رہی ہے. وہ پاکستان پبلک کیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور پاکستان اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ منڈی بہاؤالدین کے سرپرست بھی ہیں. انہی کی سرپرستی میں ہم نے اس نیک کام کا آغاز کیا ہے. سبھی لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی جدوجہد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ویلفیئر کے کاموں میں تیزی آئے, لوگوں میں شعور پیدا ہو, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل حل کرنے کی طرف آئیں. آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گاؤں میں کروڑوں روپے لگا کر کوٹھیاں بنا لیتے ہیں, لیکن اپنے گھر کے سامنے نالی صاف کرنے کا بندوبست نہیں کرتے. وہاں جو کیا اس کو کہتے ہیں یہ مطلب وہاں رکاوٹیں جی السلام علیکم. میں رؤف بھائی آپ کو سن رہا ہوں. میں صاحب اور مرے صاحب سائی برادران جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کی باتیں سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں, اگلی نئی نسل کو جو ہے وہ شعور دینا چاہتے ہیں, ان کو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. اصل میں تو ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے, جو ہم کر رہے ہیں, جو ڈھوک نواں لوگ ٹرسٹ جو کام کر رہا ہے, یہ عام کام تو نہیں ہے. یہ گزشتہ 17 سال میں نہ تو گاؤں میں صاف پانی گاؤں کو ملا ہے, نہ گاؤں میں کوئی لائٹ لگی ہے, نہ ہی گاؤں کے لوگ آج تک بیٹھے ہیں کہ یہ آئیں آپس میں بیٹھ کے مل جل کر جو ہے آپس میں مواقعات کریں, اپنے گاؤں کے حوالے سے جو ہے وہ سوچیں. منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ یہ عام نہ تو عام ڈسٹرکٹ ہے نہ یہ عام لوگ ہیں. جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو یہ سمندر کا سمندر کا جو سینہ ہے اس کو چیر کر یورپ میں بھی پہنچ جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اسی کاروبار کام کے اوپر جو ہے 500,000 یورو پہ کام کرتے ہیں. پھر آنے والے سال 2-4 سال میں اسی جو بزنس ہوتا ہے اس کے پھر یہ مالک بھی ہوتے ہیں. تو یہاں آپ کے ضلع کے جو پورے پاکستان میں ججز ہیں, آپ کے ضلع کے بیوروکریٹس ہیں, آپ منڈی بہاؤالدین کے پاکستان پورے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں آپ کی نمائندگی ہے. وہ اس حساب سے ہے اوورسیز جو ہے وہ پورے دنیا میں ہیں اور وہ باقی اضلاع کے ساتھ لنکس ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے گجرات یا دوسرے اضلاع کے ساتھ جب جو لنکس ہیں تو منڈی بہاؤالدین کی ترقی منڈی بہاؤالدین تک نہیں رہنی چاہیے. لوگ نیا لوگ جو ہے اس کی ترقی لوگ نیا لوگ تک محدود نہیں رہنی چاہیے. آگے بڑھ کے ہم نے ان سب جو دیکھیں سوچ جو ہے وہ اس انسان میں اور جو باقی چرند پرند حیوانات ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے دیا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے. تو لہذا ہم اپنی جو ہماری جو سوچ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت بھی دیا ہے اور وہ سارے انسانوں کے پاس برابر ہوتا ہے. ہر انسان کے پاس اتنی سیکنڈ منٹ گھنٹے جتنے دوسروں کے پاس ہیں, لہذا ان کا بہتر استعمال ٹائم کا اور اپنے ریسورس کا. تو ایک لائن اور ڈائریکشن جو ہے وہ الحمدللہ بڑی ایک درست سمت میں جا رہی ہے. لہذا وقت آ گیا ہے کہ ہم اگلا 10 سال کا پروگرام جو ہے اس کو طے کریں ہوگی تو جو ہے وہ پڑھی سال اسی طرح جو آپ اور عالم شعور رکھنے والے جب انسان ہوں گے ہر گاؤں میں آپ کو ملنے چاہیے. اب میں آئے گا
وہ اپنے حساب سے گفتگو کرے گا، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ علماء کی عزت کتنی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ وہاں پہ ہے، اور آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی کمرشل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ ہم آپ وہ کمرشل ہے، علم حاصل کا جو مقصد ہے صفائی ہو گئی ہے، یہ عام کام نہیں ہے. آپ پہلے آپ یہ ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے لوگوں کے رشتہ دار کے پیچھے، آپ ایک کا جو کام ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے. اب میں یہ بنا کے جو تو گاؤں میں وہ کتنے کام کر لیتے ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں مایوس ہوا تھا تصویریں اور آپ نے مجھے اچھا رسپانس آپ کی لڑائی تھی جب صاحب جس طرح وہ جس کام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں لوگ جو ہے لوگ ہوں گے، ضلع منڈی بولتی ایک بنیاد ہے. یہ وہ ہے تو ہیروز کو قرآن ہیروز ہیں اور ہمیں جو ہے
سسٹم کا، رواج کا، اپنے کلچر کا، ان بچوں کے ساتھ پڑھنے سے باہر کی تعلیم حاصل بھی کرنی چاہیے، لیکن جب بچے کا شعور جب بڑا ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایک بہت ٹاپ لیول کا سکول ڈھوک نیا لوک میں بن سکتا ہے. آپ کے پاس جگہ موجود ہے، آپ وہاں پہ 10,000 کی آبادی کے قریب آپ کا گاؤں ہوگا، آپ اس سکول جو ہے وہ گورنمنٹ کے نام اس جگہ کو کروایا جائے. میں نے جس طرح سنا ہے پہلے اس پہ کام بھی آپ کا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ 30,000 بھی وہاں پہ فیس رکھیں گے تو آپ کا ایک 500 جو بچہ ہے وہ تو بے شمار اس میں انکم آتی ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ فیس دے کے پڑھیں، 50% جو ہے وہ پینگ دینے والے ہوں، 50% ساتھ فری پڑھنے والے ہوں. تو یہ ایک نیا 10 سال میں ہم اس ملک کو جو ہے وہ ایک اس ڈائریکشن پہ لا سکتے ہیں کہ ایک دنیا میں جو ہے یہ بہترین ملک جو ہے وہ بن سکتا ہے. لہذا فلاحی تنظیموں کو جو ہے وہ آنے والی جو ہماری جو نہ ڈیلیور کرنے والی جو قبضہ گروپ سیاست، جو ایک اپنا الیکشن برائے الیکشن، سیاست برائے سیاست، میں 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن 98% وہی سوچ ہے. الیکشن سیاستدان ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں تو میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا. یہی میں نے وہ ڈسٹرکٹ جو ہماری اسمبلی اس میں نے بات کی، ان کو میں نے کہا کہ 80 چیئرمینوں میں جو بتائیں مجھے اور 20 آپ کے جو لوکل باقی جو ہیں آپ کے ان میں سے بتائیں کہ کتنے جو ہیں وہ 20 سال بعد آپ کا الیکشن جو ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو لوکل جو آپ کے اسمبلیاں تو کروانے کے حق میں نہیں تھی، تو اس میں کتنے ریپیٹ کر رہے ہیں؟ 5-7 تو مجھے آپ وہ نظر آ رہے ہیں، باقی کچھ مت. لہذا وقت یہ ہے کہ آئیں سوچیں، اپنا جو آنے والی جو نسلیں ان کے لیے کام کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ہمارا کام میسج دینا ہے، ہمارا کام دلوں کے اوپر دستک دینا ہے، ہمارا کام اپنے حصے کی شمع جو ہے اس کو جلانا ہے. تو میرے یہ بھائی جو ہیں یہ دوسروں تک بھی پیغام پھیلائیں اور مزید ہم میڈیا کو اور سٹرانگ کریں، ہر گاؤں تک جائے. آپ لوگوں تک، تھوڑے لوگوں تک ہم پہنچ رہے ہیں. جب اس پہ تربیتی پروگرام بھی ہم انشاءاللہ تعالی فیوچر میں لائیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ورنہ تو آپ کے جنریشن جو ہے وہ بھی آپ کی تباہ ہو جائے گی. آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے نافرمان بھی ہوں گے، وہ پاکستانی بھی نہیں ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ تباہی کی بنیاد جو ہے کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو مل کر جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے. اور رہی بات اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، تھوڑا ہی پلے میں سے اب ہم کو دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں جس کے لیے ہم اس کے لیے قبضہ کریں. آپ کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو اپنے زندگی میں دیا ہوا صدقہ اور زکوٰۃ آپ کے کام آئے گی، یا پھر اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ 2 ہی ایسٹ ہیں آپ کے، دوسری چیزیں جو ہیں وہ تو آپ کی ہیں. اور میں اپنے ضلع کے لیے اور تمام ہم ضرور جو ہے وہ دیر سے ہی لیکن اپنے مقاصد جو ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. ناظرین، آپ نے ناصر بستارڑ صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے ہمارے جو نظام میں خرابیاں ہیں ان کی بھی مختصراً نشاندہی کی ہے، اور سیاسی اور تعلیمی نظام میں بھی جو خرابیاں ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے. ہمیں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے ان سب خامیوں کو، ان سب مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا. آپ نے جس پلیٹ فارم سے یہ ڈھوکنما لوک میں تبدیلی کا خواب دیکھا ہے، اس کو مضبوط کریں، آپس میں بھائی چارے کو فروغ دیں. یہی ایک وہ راستہ رہ گیا ہے جس پر چل کر ہم اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ناصر عباس طارڑ صاحب نے جس طرح کہا ہے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جس طرح لوگوں کا اب ذہن بدل گیا ہے، لوگ اس چیز پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے مزید جو ہے وہ نظام کی خرابیوں کو برداشت نہیں کرنا. ہم نے اپنی نسل کو بہترین قوم بنانا ہے، آنے والی نسل کو ہم نے خراب نہیں ہونے دینا. تو یقیناً جب ہم سب مل کر اس پر کام کریں گے تو اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ مثبت سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے اور مل کر اپنی اپنی جگہ پر فلاح کے کاموں کو جاری رکھنے کی توفیق دے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.